बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिम शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज कुछ अच्छी खबरें हैं और मुस्बत खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी हैं। एक खबर का ताल्लुक आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के स्टेटमेंट से, जो क्या छपा है, मुख्तलिफ अखबारों की सुर्खी भी है, जिसमें कि वो फरमा रहे हैं कि वाशिंगटन में कि पाकिस्तान की जो फौज है उसका अब सियासत से कोई किरदार नहीं होगा और सियासत से एस्टैब्लिशमेंट ने खुद को अलग किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो रिटायर भी हो रहे हैं जल्द। और ये जो मामलात हैं, जाहिर है कि इससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसका एक तयन भी हो रहा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से, कुछ महीनों से, बल्कि ये शिकवा इमरान खान साहब बार बार कहते रहे हैं कि फौज न्यूट्रल क्यों है। उनका एतराज इसी पे है कि फौज एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल क्यों है, लेकिन खुद से एस्टैब्लिशमेंट ने अलग किया सियासत को, जो कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों का मुतालबा भी था। और उसके बाद आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ, एक तब्दीली भी आई, जिसे कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली तब्दीली है या वजीर आजम की तब्दीली है, जिसका महवर और मरकज पाकिस्तान की पार्लियामान हुआ और अदम एतमाद के जरिए से जो है ये तब्दीली सामने आई थी। अब ये एक खुशाइंद बात है और ये पाकिस्तान की, अगर ये ऐसा फैसला हुआ है, जो कि हुआ है हमारे इत्तलात के मुताबिक, आने वाले कई सालों तक जितने भी जो क़यादत है, अस्करी क़यादत है, वो सर जोड़ के बैठी और उन्होंने इसी साल के आगाज में इस बात का फैसला भी किया कि जो है वो पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। अब जाहिर है इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, इसको मजीद पाबंद बनाना चाहिए इस चीज को, और इसके ऊपर जिस तरह से अमल दरामद होगा वही पाकिस्तान की जमानत भी बनेगा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की। दूसरी जानिब जो अच्छी खबर थी वो कौमी असम्बली से इस्तीफों की वापसी के हवाले से एक पिटीशन, या इस्तीफों के ऊपर जो है वो एक पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो दाखिल करवाई है। इसको कहा जा रहा है कि एक यू टर्न है, सियासी यू टर्न है, लेकिन यू टर्न तो अच्छे होते हैं, सो ये एक यू टर्न है जिसके ऊपर ये कहा समझा जा सकता है कि हो सकता है आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वापस आ जाए, जिसका कि इंडिया इस पिटीशन के अंदर नजर आ रहा है, जिसको कि इंटरप्रेट ऐसे किया जा रहा है। पीटीआई ने आज जो दरखास्त जमा करवाई है उसमें अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मकासद के लिए इस्तीफे तलब किए थे। इस्तीफों का मकसद हुकूमत से छुटकारा पाकर नए इलेक्शन के लिए राजी करना था। कानून की नजर से इन इस्तीफों को दुरुस्त नहीं माना जा सकता। 123 अराकीन के इस्तीफों को एक साथ नहीं देखा गया। स्पीकर ने तस्दीक के बगैर 11 अराकीन के इस्तीफे मंजूर करके शरायत पूरी नहीं की। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अहकाम जारी करे। स्पीकर इसका पाबंद है कि वो यकीनी बनाए कि मुस्ताफी होने वाले रुकने असम्बली का इस्तीफा जेन्युइन है। ऑडियो लीक हुई जिसमें कि वजीर आजम काबीना अरकान ने नवाज शरीफ से मंजूरी लेने का भी वो इसमें कह रहे हैं कि इसका हिस्सा बनाया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि चूंकि कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर तमाम लोगों के इस्तीफे मंजूर करके चले गए थे, लिहाजा उसी को ही माना जाए और इंतखाबात का ऐलान किया जाए या इन नशिस्तों पर इंतखाबात जो है वो किए जाए। लेकिन अब जो है वो इस जो इस्तदरा है उसके अंदर ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि शकूर शाद साहब का जो इस्तीफा था उनकी तस्दीक के बाद वो वापस लिया गया, इसी को ही पैमाना बनाया जाए और स्पीकर सबको जो है वो बुलाए और तस्दीक करे। तो ये इसको कहा जा सकता है कि शायद एक एहसास भी तहरीक इंसाफ के कैंप्स में था कि हम वापस हमें जाना चाहिए, और है ये कैंप में एहसास। और याद होगा आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों ने कहा कि आप लोगों की जगह पार्लियामेंट है, पार्लियामान के अंदर आना चाहिए, वहां पे बात करनी चाहिए। ये अब इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हम मरीम नवाज साहिबा भी वापस लंदन गई हैं अपने वालिद मोहतरम के पास, और डार साहब वापस पाकिस्तान आए हैं, डॉलर भी वापस आ रहा है और बहुत सारी और चीजें भी हो रही हैं। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अपने मदार में गर्दिश करने के बाद शायद कहीं सेटल हो रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। सारे हमारे साथ बहुत ऑनरेबल पैनल है। जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब है, मारूफ तज्जिया निगार हमारे साथ होंगे, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी है, इस वक्त वफाकी वजीर भी हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब
احمد اویس صاحب ہیں. اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, معروف قانون دان ہے, معتبر نام ہے قانون کی دنیا کا. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. سو سب سے پہلے میں احمد اویس صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ پٹیشن کا معاملہ ہے, کہیں کوئی باریک بینی سے کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے جو ہم نے بتائی ہو. آپ کا کیا امپریشن ہے جو کہ یہ آج پٹیشن اس معاملے کے اوپر گئی ہے؟ دیکھیے, مجھے ذاتی طور پہ تو معلوم نہیں ہے یہ پٹیشن جو آج دائر ہوئی ہے, اور لیکن بہرحال آپ نے ذکر کیا یہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ استعفے دینے ہی نہیں چاہیے تھے, اور یہ ایک میچور فیصلہ اگر اب بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھے اور برے فیصلے وقت کے ساتھ بعض اوقات ہوتے ہیں, اور ان کو انسان بعض اوقات ان فیصلوں سے یو ٹرن لیتا ہے, اور پہلو اگر اچھائی کا ہے سامنے تو وہ اٹ از آلویز فار بیٹر. بالکل. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے اگر یہ ان کا فیصلہ ہوا ہے تو یہ خوش آئند ہے. اس کے اندر دو چیزیں سر, ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ چونکہ اسپیکر نے تصدیق نہیں کی, پھر آڈیو لیکس کے ساتھ بھی اس کو جوڑا ہے کہ چونکہ اس میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ آپ استعفوں کو ہم اس کو قبول کرتے ہیں, یعنی کہ جہاں پہ پاکٹس میں ان کی اسٹرینتھ ہے. یہ آسپیکٹ جو تھا, یہ ڈسکریمنیشن جو کی تھی کہ انہوں نے اس میں سے کچھ چن کے الگ کر لیے, ان کو منظور کر لیے, کچھ نہیں کیے گئے, اور پھر اس کا الیکشن کا اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی, اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا سب کے اوپر. تو یہ ایک جو ہے کہ اگر اسمبلی کے اسپیکر نے فیصلہ کرنا تھا تو اس میں یہ ڈسکریمنیشن جو ہے یہ روا نہیں رکھنی چاہیے تھی. بہرحال اب ایک نئی صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے, سب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن جو ان کا موقف پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ قاسم سوری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ استعفے منظور کر لیے, لہٰذا تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تصدیق ہونی چاہیے. جی ہاں, اب یہ بہرحال اب یہ سامنے, کیونکہ اس پہ پچھلی فورٹ نائٹ کے اندر ایک دفعہ کورٹ نے بھی, سپریم کورٹ میں دیال صاحب نے بھی ایک انڈیکیٹ کیا تھا, اپنا ایک اظہار کیا تھا ایک لاؤڈ تھنکنگ کرتے ہوئے, اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اچھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اگر یہ اسٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس کو تنقیدی نظر سے نہ دیکھا جائے, اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے کہ خدا کرے کہ اسے چینج فار بیٹر ہو, اور معاملات جو ہیں وہ ایک اچھے لائن کے اوپر چل پڑے, اور سیاست کا جو میچور ایک آسپیکٹ ہے وہ سامنے آئے. ابھی تک جو ہے امپلسیو ایٹیٹیوڈ ہے جو ہماری پالیٹکس میں بہت زیادہ ہے, جی یہ اس کا رجحان جو ہے جتنا بھی منیمائز کر سکیں ہم اس کو, وہ بہتر ہے. آبجیکٹیولی ہم پالیسی میکنگ کے اوپر پاکستان کے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے, اب یہ وقت وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم لائک ٹریڈیشنل پالیٹیشین کہ ان کا سوچ کا دھارا جو ہے وہ صرف اگلے الیکشن تک ہوتا ہے, نہیں سوچتے کہ اس کے ساتھ ملک کے اوپر کتنا اچھا یا برا اثر پڑے گا. آپ کیا کہیں گے کہ جو بھی احمد اویس صاحب نے کہا کہ اگنور کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے, لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس ڈیولپمنٹ کو, اور خاص کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس ہے, انہوں نے بھی اس طرح کے کمنٹس کیے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئے. چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کیے, تو دونوں طرف سے بھی ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کیوں نہ آئیں واپس, اور آنا بھی چاہیے. نہیں, تین مختلف آرا ہیں جو میں کوالیفیکیشن ہے جو میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں. ایک تو میری ذاتی رائے, میں ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن چیز ہے. پارلیمان کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ جو الیکٹ کراتے ہیں وہ پارلیمان میں آئیں اور ڈیبیٹ کریں, ہر ایشو کے اوپر ڈیبیٹ کریں, ہر ایسپیکٹ کو, پالیسی جو ہے اس کے اوپر بات کریں, اپنا نقطۂ نظر لے کر آئیں. اور اگر ایک خوشگوار مگر ایڈورسریل ماحول ہو جس میں ایڈورسٹی پولرائزیشن اس حد تک کی نہ ہو کہ گالی گلوچ پہ بات آ جائے اور یہ تیر کی بات ہوتی رہے, مگر اگر پالیسی میں تھوڑی سی ایڈورسٹی رہے تو وہ مارکیٹ پلیس کریٹ کرتی ہے جس سے آئیڈیاز شارپن ہوتے ہیں. میرا آئیڈیا لیجیٹیمیسی بھی آتی ہے, اور میرا آئیڈیا پھر اویس صاحب کہیں گے مگر اس سے بہتر آئیڈیا, تو میں کہوں گا نہیں میرا تو بہت اچھا ہے, کہ تھوڑی دیر میں یہ مجھے کنونس کر لیں گے کہ پبلک انٹرسٹ میں تو یہ زیادہ بہتر آئیڈیا ہے, تو یہ اچھی پارلیمانی جمہوریت کا حسن بھی اسی میں ہے. دوسری جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو پارٹی کو کرنا ہے. میں اس وجہ سے اپنی رائے تو میں نے دی ہے, مگر میں پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں, تو پارٹی جیسے ہی کوئی اعلان کرے گی کہ ان کا اس پہ کیا موقف ہے تو میں بھی باقی تمام جو ہماری پارٹی کے رہنما ہوں گے یا افراد جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پابند ہوں گا. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دا پروسیجر, دا پروسیس,
اس کا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کے تحت بہت سے جو ریزگنیشنز ہیں وہ منظور نہیں ہوئے. کچھ ریزگنیشنز جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں جو کورٹ میں گئے ہیں. اگر کورٹ ان کے اندر پروسیجرل سپیس پیدا کرے گا جس میں ان ریزگنیشنز کے اوپر جو ایکسپٹ ہو کر چلے گئے ہوئے ہیں دوبارہ کوئی بات ہو سکتی ہے جو لیگل میں اور اس کا پروسیجرل ایسپیکٹ بتا رہا ہوں تو وہ اس کے مطابق طے کیے جائیں گے. یو ٹرن اپنی حد تک تو لے سکتے ہیں. ملک کے قانون اور ملک کے پروسیجرز کے ساتھ یو ٹرن لینا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے آئیں تیسرا یعنی کہ آپ کوئی تقریر نہیں کریں گے. خیر سب سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ پہلی انہوں نے تقریر کی تھی اس طرح کی کوئی تقریر نہیں آئے گی آپ کی جماعت کی طرف سے. کون سی تقریر؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے 2014 کے اندر. یہ کوئی پتہ نہیں شام تک ہم کیا سوچیں رات تک کیا سوچیں. دیکھیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں سیاسی نوک جھوک تو دیکھیں اب لیٹ می کم بیک. اگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تنقید ایک مثبت چیز ہے تو آپ کے خیال میں اس طرح کے یو ٹرنز لینا ہے ان پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں سیاست کے ساتھ؟ چلیں آپ آئیں ضرور آئیں مگر آپ کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ چوراہوں کے اوپر آپ لے آئیں چلتی ہوئی خواتین کی عزت محفوظ نہ ہو اس وجہ سے کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہے تو آپ انہیں گالیاں نکالیں ننگی گالیاں نکالیں کیفیز کے اندر. خواتین کو جو جرنلسٹ ہیں ان کو ٹرول کریں تو پھر ہر چیز ایکسیپٹیبل تو نہیں. ایسا تو بھائی اگر کسی چیز میں تنقید کا پہلو ہے بد زبانی نہیں کرنی بد لحاظی نہیں کرنی مگر تنقید روادار طریقے سے کہ یہ مناسب نہیں تھا پہلے ہی اچھا کر لیتے تو بہتر. صحیح بات ہے. وہ تو اس کی تو گنجائش ہے اس پہ بحث بھی ہونی چاہیے. لیکن مشرف بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ واپس چلی گئی ہیں. لندن سے ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں. عدالتوں سے ریلیف سب کو مل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ نئی پٹیشن بھی آئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے مدار پہ چیزیں واپس آ رہی ہیں؟ پہلے تو یہ آسما کہ عدالتوں سے ریلیف سب کو تو نہیں مل رہا. جو سب سے امیر ترین اور طاقتور ترین لوگ ہیں پاکستان میں ان کو مل رہا ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی بھی پاکستان کی جیل میں جائیں تو غریب جو لوگ جیل میں ہیں یقیناً ان میں سے کچھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور یقیناً اس سے کہیں گناہی غلطیاں جو غلطیاں ہمارے سیاستدان کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ ایکسٹینشن دینے سے منع کر دیتے ہیں یا وہ ہر بات میں ہاں ملانے سے منع کر دیتے ہیں یا وہ ان کی کرسی اگر ان سے چھینی جا رہی ہو تو وہ شور مچاتے ہیں. اس سے زیادہ گناہ ہوں گے لیکن وہ غریب لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. ریلیف یہاں پہ جو سب سے امیر ترین اور طاقتور ترین سیاسی لوگ ہیں اور دوسرے طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے کیونکہ مینشن کیا تھا مجھے پتا ہم اس پہ جائیں گے لیکن وہ جب سے میں نے سنا ہے تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا. اچھا پہلے جو سیاست سے کردار ختم ہو رہا ہے. جی سیاست سے کردار یہ بڑا دلچسپ میرے خیال بیان ہے اور اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 سال تک مسلسل اگر آپ کمٹ کریں گی کہ آپ روزانہ اس پہ شو کریں گی تو میں کمٹ کروں گا کہ میں شو شروع ہونے سے پہلے یہاں کھڑا ہوں گا اور ختم ہونے تک آپ کی میں نے قبول کیا اس بات کو کہ آپ آ سکتے ہیں. ہم کر سکتے ہیں اس کے آپ کو پتہ ہے میں اور 2-3 سال اگلے اگر نوکری رہی تو یہ ہوگا. ہاں بس وہ یہ دیکھنا ہے کہ نوکری جو ہے وہ رہتی ہے یا نہیں. یہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے نوکری رہنے کی یہ جرنلسٹ میں ہم نے دیکھی. ہم نے دیکھا کہ جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے تنقید کی اس نظام کی جس کے تحت سیاست میں بہت گہری طرح سے ملوث تھی. افواج پاکستان کے سرونگ افسران جب ملوث تھے جن لوگوں نے اس سے انکاری ہوئے جنہوں نے اس کو برا بھلا کہا شاید تمیز کے دائرے میں لوگ نہ رہے ہوں. میں نے جہاں تک دیکھا کوئی خاص بدتمیزی کسی نے ایسا سچ نہیں کی لیکن لوگوں نے کہا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. فوج کا ہمارے آئین میں سیاسی معاملات میں مداخلت جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کوئی رول نہیں ہے کسی طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو نوکری کی کیونکہ آپ نے بات کی تو آپ نے پھر دیکھا ہم لسٹ بنا سکتے ہیں آپ لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ کن کن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا کن لوگوں کون سے انٹرویوز نہیں چلے. سب سے پہلے تو میرا انٹرویو جو میاں نواز شریف کے ساتھ تھا
इलेक्शन से पहले जब वो वापस आ रहे थे वो बैन हुआ था जी। आज टेलीविजन ये क्या सियासी किरदार नहीं है फौज का कि फौज ही बिल्कुल, फैसला करे ये हुआ, कि टीवी ये पे माजी कौन का से एक- अल्फाज बिल्कुल। इस्तेमाल हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। और आपको पता है बहुत से लोगों के ट्वीट्स जो थे वो डिलीट होते थे, वो करवाए जाते थे, तो ये किरदार तो रहा है। मेरा ख्याल है कि मुझे यकीन है कि नीयत जो है उसमें कोई नीयत खराब यकीनन नहीं होगी। बहुत अच्छी नीयत से ये फैसला अगर और ये हमें फैसला appreciate किया गया- करना चाहिए, बार नहीं, मैं अप्रिशिएट यही मैं कहना चाह रहा था कि अच्छा। अप्रिशिएट मेरे ख्याल है 5 साल गुजर जाएं, 5 साल की कम से कम हम मोहलत दें निजाम को कि वो अपने आप को प्रूव कर सके, क्योंकि 75 साल से मुदाखलत हो रही है। तो सिर्फ 5 साल की मोहलत जो है वो मैं मांगूंगा कि 5 साल बाद जब 5 साल गुजर जाएंगे बगैर सियासी मुदाखलत के, तो फिर मैं इंशाअल्लाह जश्न भी मनाऊंगा और हार पहनाऊंगा और इनकी तस्वीरें जो है अपने सर के ऊपर बांध के और पूरे इस्लामाबाद का पैदल जो है चक्कर लगाऊंगा। वाह। ये भी रिकॉर्ड ये तो क्या नक्शा खींच रहा है, क्या लेकिन बात है। 5 साल 75 साल के एवज 5 साल के लिए वाकई कोई सियासी मुदाखलत ना हो। पिछले किसी 1.5 तरह साल की से तो भी। नहीं। और सियासी मुदाखलत में ये फैसला करना है कि टीवी पे क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, ये फैसला करना है कि कौन किस वजारत में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, ये कहना या करना या सोचना कि मुझे वजारत खारजा से, वजारत खजाना से, वजारत इकोनॉमिक अफेयर्स से ज्यादा बेहतर समझ है कि पाकिस्तान के मफादात क्या हैं, बावजूद इसके कि ये वजारतें वो लोग चला रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम के लोगों ने सही बात है, बिल्कुल सही चुना है। है। लेकिन सर खान साहब भी कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं रहे, आप अपना सियासी किरदार अदा करें। इसके बावजूद कि खान साहब ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अभी अगर इलेक्शन हो तो वो जीत के आएंगे, मतलब अब तो उनको किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर वो ये क्यों बार बार ये बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल पहले मुशर्रफ साहब ने बड़ी जो इन्होंने एक तारीख के हवाले से मैं थोड़ी सी आगे से उसको बात को एक्सटेंड करूंगा जो उन्होंने फौज की रोल के मुतालिक और अब के इस्तेमाल के मुतालिक कि उन्होंने कहा है कि जब आइंदा नहीं होगा ऐसा। आपके पास ये हिस्ट्री में मौजूद है कि मोहम्मद अली बोगरा एक डिप्लोमेट थे, नॉन इलेक्टेड पर्सन। अमेरिका से बुला के वो उनको उनको वहां से बुलाया गया था कि आके टेक ओवर एज प्राइम जी, मिनिस्टर ऑफ जी। पाकिस्तान। दुरुस्त बात है। और जब वो आ गए और उसके बाद उनकी कैबिनेट बनी तो उस कैबिनेट में अयूब खान जो कि कमांडर इन चीफ थे आर्म फोर्सेस के, वो उस कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर बिठाए गए थे। जी, ये दिस वाज द क्रूशियल टाइम पीरियड जहां से पावर फल्क्रम शिफ्टेड फ्रॉम सिविल टू द मिलिट्री, जो आप देखें उसके बाद और वो सिलसिला चलता रहा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं कि पाकिस्तान में एक तो फ्यूडल पॉलिटिक्स, फ्यूडल डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स रही है। जी हाँ। Predominant यहाँ पे। सॉरी माजरत के साथ साथ, लेकिन अब अगर ऐसा फैसला होता है कि सियासत से अपने आप को अलग किया जाता है, अभी बहुत- जो कि पिछले 1 साल से कहा जा रहा है कि अब हम नहीं है सियासत का Earlier हिस्सा। the better, उसमें उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अलाइनमेंट बदल गई है। आप देखिए कि इस वक्त जो है एक नया फेज ऑफ कोल्ड वार जो है उसकी इब्तदा हो चुकी है। जी हाँ। अलाइनमेंट बदल गई है। पाकिस्तान जो हमेशा ट्रेडिशनली अमेरिका का एलाई था और वो इसको इस्तेमाल करते आए, अब सिचुएशन जो है अब वो इंडिया के साथ उनके रवाबत और हो गए और वो मिनी सुपर पावर्स को साउथ एशिया का बनाना चाह रहे जी। हैं। और इंडिया की ये डिमांड भी है कि पाकिस्तान को जब तक न्यूक्लियर पाकिस्तान है विद स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, तो वो यहाँ पे वो मिनी सुपर पावर नहीं बन सकता। यहाँ पर बहुत अहम रोल है। मेरे ख्याल में फौज का बड़ा वाइज फैसला होगा कि वो अलग करे। और उससे भी एक माइक में एक बात, उससे भी ज्यादा अहम जो है वो बिहेवियर ऑफ द पॉलिटिशियन होगा। जी 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 जी। कि अगर फौज अलग हो जाती है, एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नहीं जी आप अपने मामलात को आप चलाएंगे, दे विल हैव टू शो मैच्योरिटी एग्जैक्टली। ऑल्सो कि वो अपने आप को स्टेक होल्डर ना समझे, बल्कि ट्रू स्टेक होल्डर जो है वो पाकिस्तान के आवाम को समझे। अच्छा, ये सिर्फ कहे नहीं, नारे नहीं लगाए, बस के अमल भी करें। सर मैंने एक छोटा सा, तो ये मुमकिन हो सकता है। मैं छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद सर साहब आपके पास मुझे पता है आपने बहुत सी बातें करनी और आप नातवा कंधों के ऊपर आपके बोझ भी बहुत है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या वाकई जो शिफ्ट है, ये जो अलाइनमेंट है, इसके अंदर हम अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी दे सकते हैं और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसद्दिक साहब, अब इकोनॉमी भी आपने ठीक करनी है क्योंकि अलाइनमेंट की भी बात हुई है और कहा जा रहा है कि फोकस बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान की मईशत है, रियलाइजेशन भी है, लेकिन आप समझते हैं कि मईशत भी ठीक हो सकती है इस वक्त और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है? ये आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है?
جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی کرنا ہے. آپ جب یہ ذمہ داری لیتے ہیں جو اس حکومت پہ ڈالی گئی ہے تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے, اب تو یہ کرنا ہے. یہ ذمہ داری تو لی ہے. لینا چاہیے تھی یا نہیں لینا چاہیے تھی اس پہ تو ڈیبیٹ کی جا سکتی, مگر لینے کے بعد اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے ہم سب جو ہیں, وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ مجھے لانگ ٹرم ویژن دیں. وہ کہتے ہیں مجھے آپ دکھائیے کہ پاکستان میں انرجی سفیشنسی کس طرح آئے گی, بلکہ انرجی سرپلس کس طرح آئے گا. مجھے پلان دیں, ہم رہیں یا نہ رہیں, مگر یہ کسٹڈی میں لوگوں کی ہونا چاہیے کہ 5 سال کے بعد پاکستان کیسے انرجی سرپلس ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی مجھے کہا ہے کہ آپ کو طریقہ کار ڈھونڈیں ان تمام مصیبتوں کے باوجود اور جو ڈالر کی ہیں, ایکسٹرنل سیکٹر کی ہیں, کہ اگلی سال میں کیسے قیمتیں جو ہیں توانائی کی کم کی جا سکتی ہیں. طریقہ کار ڈھونڈیں. آپ کو میں نے کام دیا ہے تو آپ دن سے رات ڈھونڈیں کوئی نیا طریقہ, اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ چیزیں نئی ہمارے سامنے آئی ہیں, ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی اس پہ. ہم جہاں پہ دیکھیں ہم کیا نہیں کریں گے, ہم اپنے ملک پہ سینکشنز نہیں لگوائیں گے, کسی بھی صورت نہیں لگوائیں گے. ہم ایک انٹیگریٹی کے ساتھ, ایک ایسا ملک ہیں جو انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے. کوئی ارریگولر انڈر دا کارپٹ کوئی چیز نہیں کریں گے. اب آپ بورڈ چیز کریں گے. اگر ہمیں طریقہ کار بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہم کہیں سے بھی سستی گیس, سستا تیل لے سکیں گے تو ضرور لیں گے, بغیر وائلیٹ کیے کسی قانون کو. ہم ابھی ترکمانستان گئے ہوئے تھے, ابھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے اجازت نہیں لی, ورنہ میں بہت سے اعلانات ہیں جو کرنے کے ہیں. ہم آذربائیجان گئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ آج صبح ہم نے قازقستان کے سفیر جو ہیں ان سے ملاقات کی ہے, اور اس کا ایک ہی محور ہے. محور یہ ہے کہ ہم نے انرجی سفیشنسی یعنی جتنی ہماری ضروریات ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس توانائی ہونی چاہیے. اس توانائی کی قیمت نیچے آنی چاہیے. اس توانائی کی قیمت نیچے آنے سے مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے اور ہوگی. اور دیگر وزارتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو یہ کمی آنی چاہیے. اس کمی کا جو ڈسپرپورشنیٹ فائدہ ہمارے ملک کے رئیس لوگوں جن کا یہ ذکر کر رہے تھے, ایلیٹس کا ذکر کر رہے تھے, ان کو جو سلیکٹیوٹی کے ساتھ فائدہ تاریخی طور پہ پہنچایا گیا ہے, انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے غریب آدمی کا حق ہے, اس کے بعد. اچھا یہ تو پھر اچھی خبریں ہیں نا ساری کی ساری. بالکل میں سر بالکل مشرف کا بھی اس پہ انٹیک لے لوں کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک پولیٹیکل نہیں بلکہ اکانومی کے متعلق ایک ایجنڈا ہے, اس کو آپ نے ٹو کرنا ہے. اس کے لیے اسٹیبلٹی بھی چاہیے, کنٹینیوٹی بھی چاہیے. کنٹینیوٹی آپ کو نظر آتی ہے اس کے لیے کہ وہ ہوگی؟ نہ کنٹینیوٹی نظر آتی ہے اور نہ ہمارے جو پچھلے سبق ہمیں جو سیکھنے چاہیے تھے وہ نظر آتے ہیں. لیکن اس میں اس حکومت کا یا وزیر صاحب کا یا موجودہ وزیر اعظم کا اتنا زیادہ کوئی ان کا کردار نہیں ہے, ان کی یہ فالٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں جہاں ہم ابھی ہیں. یقیناً تھوڑی چیزیں یہ جلدی کر لیتے فیصلے قیمتوں پہ جب مفتاح صاحب وزیر تھے, تھوڑا یہ انسانیت کے ساتھ پیش آتے اپنے وزراء کے ساتھ, خاص طور پہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ. یہ چیزیں جو ہے یہ ان پہ شکایت کی جا سکتی ہے, لیکن حالات ان کی وجہ سے یہاں نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا, اور یہ چیز شاید ڈاکٹر صاحب کو بری لگے, یہ عمران خان اور ان کی حکومت کا بھی جو ہے یہ فالٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں جہاں یہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے یہ فیصلہ کرنے کی کون وزیر اعظم بنے گا, کون نہیں بنے گا, کون کس وقت وزیر اعظم کی جو ہے کرسی سے ہٹایا جائے گا, کون جو ہے وہ الیکشن میں اس کی مدد کروا کے اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, کون جو بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم اس کو کسی نہ کسی بیسس پہ چاہے وہ گاڈ فادر لکھ کے اور ایک احمقانہ قسم کا جو منطق ہے اس کو پیش کر کے اور لوگوں کے اندر انتشار بھر کے جو ہے اس کے خلاف ایک پوری مہم جو ہے وہ چلائی جائے گی. یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ سیاسی فیصلے تھے. تو یہ جو پرائم منسٹر کو ہٹایا ہے تو پارلیمنٹ نے ہٹایا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان مجھے کوئی تکلف نہیں محسوس ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ طریقہ واردات جو ہے وہ آئینی اور جمہوری تقاضوں پہ پوری اترنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کی روحانی جو کیفیت ہے اور جو بنیاد ہے وہ بھی جمہوری ہونی چاہیے تھی. اور یہاں پہ جن جماعتوں نے الوداع کہا پی ٹی آئی کو وہ جماعتیں تھیں جنہوں نے سلام بھی کسی اور کے کہنے پہ کہا اور خدا حافظ بھی کسی اور کے کہنے پہ کہا. اب اس بات پہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے. جو بنیادی اس کا پورا منطق ہے, اس پوری یہ جو میں نے آپ کو پیش کیا لاجک کا, وہ یہ کہ ان ساری وجوہات کی بنا پر جو منصوبہ بندی اس وقت کی جا رہی ہے
ترکمانستان سے جو بات کر رہے ہیں، آذربائیجان سے، یہ بہت خوش آئند چیزیں ہے ہیں. نا؟ اور فار ونس بجائے اس کے کہ بیان بازی والے ٹرول نما جو ہے وزراء جو بیت بازی اور لاہور میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں جس پہ آپ وہ مصدق صاحب بتا سکتے ہیں. رہنے دیں، کیونکہ مجھے الفاظ کا کبھی کبھی توازن جو ہے وہ نہیں، الفاظ کے چناؤ کے اندر کافی آپ کو، لیکن احمد ویسا بھی لاہور کے تو جگتیں جو ماری جاتی ہیں، وہ اس کو یعنی کہ وزراء کا کام جگتے مارنا نہیں، وزراء کا کام وہ محنت اور وہ کردار ادا کرنا ہے جو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان ساری محنت کا جو ڈپینڈنس ہے وہ اسی سٹیبلٹی پہ ہے جس کا دار و مدار، جس کا پورا جو طاقت ہے فیصلہ کرنے کی، سٹیبلٹی ہوگی یا نہیں، وہ سیاسی لوگوں میں، الیکٹڈ لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے. جب تک یہ ٹرانسفر نہیں ہوگا میں ان کا گلا اور گریبان نہیں پکڑ سکتا. میں اس بات سے آپ سے اتفاق نہیں کر رہی، اور یہ سوال بھی پھر میں احمد اویس صاحب سے پوچھوں گی. پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے کیپیبل ہیں، ان کو موقع نہیں دیا گیا. یہ بات تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں ان کا گریبان تب پکڑوں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ منصوبہ بندی کے بعد ایگزیکیوشن میں جب میں پکڑوں تو یہ نہ کہہ سکیں یار وہ میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہاں سے. ٹھیک بات ہے احمد اویس صاحب، مگر یہ جو بات مشرف کہہ رہی ہے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے جو مصدق صاحب بات کر رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک اکانومی ہے، اس کے لیے ہم نے کرنا ہے اور ہم نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، اس کے لیے لیڈر جو آپ خود کہتے ہیں پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو سینسیبل ہونا ہے کہ وہ اپنے وزن کو اٹھا سکیں. کیا تحریک انصاف بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ آپ عمران خان صاحب کو مشورہ کیا دیں گے؟ دیکھیے یہ کام جو انہوں نے بات کی ہے نا اصولی طور کے اوپر اور آبجیکٹیولی وہ بالکل درست ہے. ایسے ہی سوچنا چاہیے. اور انسان پہلے ایک آئیڈیا آپ کا ذہن میں آتا ہے، پھر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو ریئلٹی، اور اس کی پریگمیٹزم کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہاؤ پریکٹیکل اینڈ پریگمیٹک اٹ از. اس کو پریکٹیکل شیپ دے سکتے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے. لیکن بعض چیزیں جو ہے نا ہمیں اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میرے خیال میں جو انسٹیبلٹی اور یہ پالیٹیشینز کی میچورٹی کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہسٹوریکلی دیکھیں وہ آسیلیشن آف سول اینڈ ملٹری رول تھا پاکستان کے اندر. اس نے وہ کانفیڈنس نہیں ہونے دیا. اور اگر اس اینگل سے دیکھیں تو اسٹرانگ اکانومی ضمانت ہے اسٹرانگ آرم فورسز کی، اور پاکستان کے لیے ایک نیوکلیر پاکستان، اسٹرانگ آرم فورسز، وہ انڈیا ہر 2-1 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایئر اسٹرائک یا ایسی کوئی چیز کرتا ہے کہ یہ کتنی طاقت ہے بار بار، تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کی یہ انگزائٹی میں بھی بونافائڈی بھی ہو اگر، لیکن بہرحال جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے، آپ کم از کم دیکھیں، کم از کم یہ تیسرا الیکشن ہے نا جی، آپ تیسرا الیکشن ہے یہ، بلکہ چوتھا الیکشن ہے سر. اب یہ چوتھا آئے گا، 8, 13, 18 اور یہ چوتھا آئے گا. یہ چوتھا الیکشن آئے گا کہ جس میں جو تسلسل سے اپنے ٹینیور کے ساتھ الیکشن جو ہے ہوگا، تو اس میں اس سے ایک چیز بڑی انتہائی ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکل میچورٹی پالیٹیشین میں اب آنی چاہیے ان کے اندر بھی، اور انہیں خود اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی کتنی امپورٹنٹ ہے. دنیا کی برادری میں بھی ایک آنریبل طریقے سے کھڑے ہونے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے، اور ہمارے اندرونی جو ہماری جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے. سر چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے مہمانوں سے یہ بات پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصدق صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے ابھی آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ اب واپسی کے لیے جو ہے پیغامات بھی آ رہے ہیں، صدر مملکت کے ذریعے سے پیغامات بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا آفس موجود ہے جہاں پہ بات چیت ہو سکتی ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے؟ جی میں سمجھتا ہوں بہترین جو آفس ہے وہ پارلیمان کا ہے، اور پارلیمان کے اندر بہترین دفتر جو ہے وہ ہماری جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں وہ ہیں. کیونکہ بہت لیدے ہمارے ہاں کچھ روایت ایسی، وہ ذرا تند روایت ہے تو ذرا سخت کلامی ہوتی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ،
لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑی کنسٹرکٹیو کانورسیشن کمیٹیز کے اندر ہوتی بھی ہیں، ہو بھی سکتی ہیں، اور اس میں تمام جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جی، دیوار کے بالکل، ساتھ، بہت- تو ہر ایک کس ویسٹڈ گروپ کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی یہاں ہو جاتا ہے، ڈاکیومنٹ بھی ہو جاتا ہے، Accountability تو ہوتی ہے میرا- actually، جی yes. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ بہترین فورم جو ہے اس گفتگو کا، اور کل میں گیا، دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے یہ لوگ اتنا ہم لے دے کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں نا، ہم کئی دوستوں کے ساتھ اپوزیشن کے بینچز میں سے شام کو بیٹھتے ہیں، کافی پیتے ہیں، یہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے، True. ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے، ہماری ان سے کیا دشمنی ہے؟ صحیح بات، میں درست بات۔ سمجھتا ہوں کہ ملک اگر اس طرح بڑھایا جائے تو زیادہ ترقی کرے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بڑھایا جائے تو زیادہ ترقی بالکل، کرے گا۔ بالکل۔ اس میں یہ جو تھوڑی سی سخت کلامی آ گئی ہے، اور یہ میں، میری، تیری، یہ گفتگو اگر تھوڑی سی کم کم کی جائے، کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی یہ rational کیسے کم ہو discourse کو سکتی آگے ہے؟ بڑھایا جائے تو یہ اس کے لیے وہ کہہ رہے کہ آفس ہے، پارلیمان کا آفس ہے، وہاں پہ بات ہو سکتی ہے، تو یہ اس تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بیچ میں لانگ مارچ بھی ہے، فائنلی آپ بھی کمنٹ کریں گے؟ نہیں، فیصلہ فائنلی تو اللہ خیر کرے۔ میں سمجھتا ہوں دعا گو ہونا جو ہے وہ سب سے اہم میرا خیال ہے کنڈیشن یا اسٹیٹ ہے ہم سب کے لیے۔ دعا گو۔ دعا گو بھی، دعا گو رہے دعا تو گو بہتر بھی ہے، اور دعا لیکن گو جہاں بھی۔ دعا کی ضرورت ہو تو وہ بھی ملنی چاہیے۔ دعا کے ساتھ دبا ہو وہ اس میں بھی مہنگائی کا آج میں سے شعر رہ گئے، سب کو آتے تھے، آپ کو تو نہیں آتے، مگر مصدق صاحب اور احمد عبید صاحب کو آتے ہیں۔ آپ نے مہربانی کی آتے نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ نے نکال دیا بیچارے۔ میرے جو ذاتی اردو بولنے والے میرے جو خاندان والے ہیں وہ بہت ماشاءاللہ خوش ہوں گے اس بات سے کہ ٹیلی ویژن پر کھلے عام یہ سچ بولا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں آتے۔ ہاں، پنجابیوں کو اور پنجابیوں کو زیادہ شعر آتے ہیں۔ آپ نے اردو اسپیکنگ کا ذکر کیا، نہیں، میں نے اردو بولنے والے کا کہا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پنجاب اور پنجابی نہ ہوتے تو شاید ہماری زبان جو ہے وہ اس طرح جیتی جگمگاتی نہ رہتی۔ بالکل ایسے ہی، اب یہ بحث اور طرف چلی گئی۔ سیالکوٹیوں نے اور کوہاٹیوں نے جو اپنے فرائض ادا کیے ہیں، جو خدمات سر انجام کیے ہیں اردو کے لیے، وہ کسی اردو بولنے والے آپ نے سیالکوٹی کہہ دیا اور میرا دل تو بہت خوش ہو گیا۔ سیالکوٹی تھا۔ جی، تو اب اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے کہ آپ کا جملہ رہ گیا لیکن اب وقت بھی ختم ہو اچھا گیا، ہے، رہ رہ جائے تو اچھا ہے، کچھ باتیں رہ جائیں جو کہ ہم نے ہر روز کرنی ہے اگلے کچھ سال۔ جی انشاءاللہ۔ تو بہت بہت شکریہ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اچھے باتیں ضرور کرنی چاہیے، اور اچھے دن آئیں گے بھی جب پاکستان کے تمام لیڈرز، آج عمران خان صاحب کی سالگرہ بھی ہے، وہ بھی اچھے طرح سے سوچے آج کے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ڈائیلاگ کرنا ہے، ڈائیلاگ کے ساتھ آگے جانا چاہیے، اور پارلیمان سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان کو اسٹیبلٹی، جو معاشی اسٹیبلٹی اور سیاسی، اس دونوں کے استحکام کے لیے یہی پلیٹ فارم استعمال ہونا چاہیے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔